अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है छाछ का छाला। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस को मुजरमों की ज़ुबान खुलवाने के लिए इंसानियत सोच तरीके भी अपनाना पड़ते हैं और कभी कभार बेगुनाह लोग भी इस रगड़े में आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हमारी मजबूरी या बाल्फाज़ दीगर तफ्तीश का हिस्सा है। दिन रात हमारा वास्ता ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद से ही पड़ता है और ये छटे हुए लोग इतने सीधे साधे नहीं होते कि गिरफ़्तार होने के फ़ौरन बाद दस्त बस्ता अर्ज़ करें, हुजूर आप किसी किस्म का तकल्लुफ़ ना करें, हम आपके पूछने से पहले ही बता देते हैं कि हमने कौन कौन सा जुर्म कब और कैसे किया, और बस हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमें जल्द अज जल्द सज़ा दिलवाई जाए। ऐसे कोई नहीं कहता। शेर मोहम्मद की जाने के बाद मैंने एसआई फ़िदा हुसैन को बताया, मैं अदालत से बदरी की खाना तलाशी के वारंट ले आया हूँ। अगर शेर मोहम्मद को खातिर खां कामयाबी हासिल ना हुई तो हम कल मौज़ा फ़तेहपुर जाएंगे। ठीक है, आप बता रहे थे कि वहाँ का चौधरी हक नवाज़ तफ्तीश में रुकावट बन रहा है। मैंने उसका भी पूरा इंतज़ाम कर लिया है। इसका मतलब है अब ये केस हल होने के करीब तर है इंशाअल्लाह। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो एसआई फ़िदा हुसैन अभी पहुंचा नहीं था। मैं आकर अपने कमरे में बैठा ही था कि हेड कांस्टेबल अंदर आ गया। उसके चेहरे पर फतह के आसार देखकर मुझे इत्मीनान हो गया। शेर मोहम्मद, हवालातियों ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं मलिक साहब, ये बदरी बस ऊपर ही से गेंडा नज़र आता है, अंदर से बिल्कुल बकरी है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया था तुमने? जनाब, मैंने उसके रात के खाने में नींद आवर दवा मिला दी थी। फिर मैंने बस इतना किया कि छत में लगे हुए कड़ों से उसके सर के बाल बांध दिए, इस तरह कि वो खड़ा हुआ था और उसके दोनों बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे। बदरी गुज़श्ता 2 रातों से भी ठीक तरह सो नहीं सका था। बस ये मामूली सी सज़ा उस जैसे तनोमंद आदमी के लिए क़यामत बन गई। 15-20 मिनट के बाद ही उसने हथियार डाल दिए। शेर मोहम्मद की वजाहत ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, और उन औरतों का क्या हाल है? वो भी पटरी पर आ गई हैं, उन्होंने सब कुछ बक दिया है। मैंने पानी में पेशाब आवर दवा मिलाकर उन्हें पिला दी, फिर उनके बाथरूम जाने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी जानिब बदरी की चीखो पुकार ने उन पर नफसियाती असर डाला और मजबूरन उन्हें ज़ुबान खोलना ही पड़ी। देखा आपने, जब तक हम तीनों से शराफत की ज़ुबान में पूछ कुछ कर रहे थे तो उन्होंने हमें कितने चक्कर दिए। जब हमने उन्हें अपने आजमूदा हथकंडों से गुजारा तो वो राय रास्त पर आ गए। हेड कांस्टेबल शेर मोहम्मद की ज़ुबानी मुझे जो हालात मालूम हुए और बाद अज़ां मेरे सवालात के जवाब में बदरी, सुखरा और नज़ीरा ने जो बयान दिया, मैं उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बदरी औरतों का व्यापारी था। इस मज़मूम कारोबार में उसकी बीवी सुखरा और बुढ़ी माँ नज़ीरा भी बराबर की शरीक थी। दर हकीकत नज़ीरा बदरी की माँ नहीं थी। एक इत्तेफाक ने नज़ीरा को दोनों मियाँ बीवी से मिला दिया था। बदरी पहले किसी और गांव में रहता था और इसलिए फतेहपुर के बासी नज़ीरा को उसकी माँ ही समझते थे। बदरी जिन औरतों और लड़कियों की खरीदो फरोख्त करता था उनमें ज़्यादातर घरों से भागी हुई या अगवा की हुई होती थी। वो चंद रोज़ तक ऐसी औरतों को अपने घर में रखता, फिर आगे किसी दूसरी पार्टी के हाथ बढ़ा देता। वो ये काम इतनी सफाई से और मरबूत अंदाज में करता था कि उसके चुंगल में फंसी हुई बदनसीब औरत को आखिर तक एहसास नहीं हो पाता था। नज़ीरा इस सिलसिले में उसकी मुआवने खुसूसी थी। वो एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव सफ़र में रहती और जहाँ भी कोई बेआसरा और मुसीबत ज़दा औरत नज़र आती उसे अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का फ़रेब देकर अपने साथ ले आती थी। वो जब भी गांव से बाहर जाती तो यही बहाना करती थी कि वो अपनी बेटी शादा से मिलने पीर महल जा रही है। शादा भी दरअसल एक फ़र्ज़ी किरदार था। चौधरी हक नवाज़ बदरी की सरगर्मियों से वाकिफ़ था। बदरी इस कारोबार के इस्तेहकाम के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा चौधरी की खिदमत में बतौर नजराना पेश करता था। ख़ास मौक़े पर ज़रिया आमदनी की भी पेशी हो जाती थी, जो बाद में इतनी सफाई से आगे बढ़ा दी जाती कि किसी को कानो कान खबर न होती। यही वजह थी कि चौधरी हर मुसीबत में बदरी की भरपूर मदद के लिए तैयार रहता था। बदरी ने दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए साथ ही मवेशियों का कारोबार भी जारी रखा हुआ था।
رضیہ عرف رجو نذیرہ کی دریافت تھی۔ وہ اسے چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں پریشان حال بیٹھی ملی تھی۔ نذیرہ کی تجربہ کار اور جہاں دیدہ نظروں نے تاڑ لیا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کے پاس چلی گئی، پھر اپنی مکارانہ گفتگو سے اس نے رضیہ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ رضیہ نے نذیرہ کو بتایا، میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی ہے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خلیج اتنی بڑھتی گئی کہ میں روٹھ کر میکے چلی گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ غلطی میری نہیں تھی بلکہ صفدر کی تھی۔ صفدر حسین رضیہ کے شوہر کا نام تھا۔ میں بے قصور تھی اور وہ قصوروار۔ میں اس کا قصور بھی معاف کر دیتی، لیکن وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مجھ پر شیر ہو گیا اور آئے دن مار پیٹ کرنے لگا۔ تمہارے خاوند میں ایسی کون سی نااہلی تھی میری دھی؟ رضیہ نے گردن جھکا دی۔ نذیرہ نے اس کے مجروح دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ میری دھی، مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ صفدر حسین میرے قابل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عورت کے قابل نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس نے آئے دن مجھے زود و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کی ہزار کمزوریوں کے ساتھ نباہ کر لیتی، لیکن اس نے جس انداز میں مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نذیرہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے اس کی پشت سہلاتا ہے۔ جب سسرال کی فضا میں سانس لینا میرے لیے دوبر ہو گیا تو میں لڑ جھگڑ کر میکے آ گئی، لیکن یہاں بھی کسی نے میرے درد کو محسوس نہیں کیا اور مجھے زبردستی واپس صفدر حسین کے قید خانے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عقوبت خانے میں دھکیل دیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا رجو۔ تم صفدر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی، طلاق لے لیتی اس بدبخت سے۔ میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا، لیکن میرے بھائی شوکت علی یعنی صفدر حسین کے سالے اور بہنوئی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ایسا چاہا تو وہ میرے ٹکڑے زمین میں دبا دے گا۔ تمہارے والدین نے کوئی حمایت نہیں کی؟ کئی مجبوریاں تھیں۔ والدین بوڑھے اور بے کس تھے، گھر میں بھائی شوکت علی کا حکم چلتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں صفدر سے طلاق لے لیتی تو شوکت علی کو بھی اپنی بیوی اور صفدر کی بہن نسیم کو طلاق دینا پڑتی۔ وٹا سٹا ایک ایسی لعنت ہے جس سے ایک گھر کے اثرات دوسرے گھر کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے مسائل کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ تم سچ کہتی ہو بیٹی، عورت کے دکھوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اللہ پاک نے عورت کی زبان پر شرم و حیا کے ایسے تالے لگا دیے کہ وہ اپنے اندر کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے لیکن بول نہیں پاتی۔ کل رات بھائی شوکت علی نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں بیاہ کر گئی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں پوری رات روتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے مختصر سا سامان ایک پوٹلی کی صورت باندھا اور سب کو سوتے چھوڑ کر ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تو تم ساہیوال کی رہنے والی ہو؟ ساہیوال شہر میں رہتی ہو یا آس پاس کسی گاؤں دیہات میں؟ شہر میں۔ چیچا وطنی کیا سوچ کر اتر گئی ہو؟ ایک مجبوری آڑے آ گئی تھی۔ میرا ارادہ تو مزاروں کی سرزمین ملتان جانے کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی مزار پر زندگی گزار دوں گی، اللہ سے لو لگاؤں گی اور زندگی یاد الہی میں بتا دوں گی۔ تم کس مجبوری کا ذکر کر رہی ہو؟ گاڑی ابھی چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن سے دور ہی تھی کہ میرے ڈبے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جو میرے محلے ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ دوسرے ڈبے سے میرے ڈبے میں آیا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے فوراً گھونگھٹ کاڑ لیا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ شخص ایک سیٹ پر بیٹھ کر بے فکری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن آ گیا، مسافر اترنے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شاید اسے آگے جانا تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلہ کیا اور مسافروں کی بھیڑ میں گاڑی سے اتر گئی۔ اتنا کہہ کر رضیہ خاموش ہو گئی۔ نذیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رضیہ اس کے لیے آئیڈیل شکار تھی۔ اس نے ممتا بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بن کر بھی دکھاؤں گی۔
مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی، کوئی پیر فقیر مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور اب بڈھے ہارے بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ رجو بیٹی، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ رضیہ اس چال باز بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ اس میں رضیہ سے زیادہ قصور ان حالات کا تھا جس کا وہ شکار تھی۔ نصیرہ بصری اب بس رضیہ کو چیچا وطنی سے کمالیہ لے گئی، پھر وہاں سے وہ دونوں موزہ فتح پور پہنچ گئی۔ بدری کو جب پتہ چلا کہ نووارت مہمان کنواری ہے تو فرط مسرت سے اس کی باتیں پھیل گئیں، گویا کاروباری زبان میں رضیہ اس کے لیے سچا دانہ تھی۔ بدری کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ یہ سچا موتی چودھری حق نواز کی انگوٹھی کا نگینہ نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نے رضیہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی گاؤں والوں نے رضیہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کا خیال یہی تھا کہ نصیرہ کے ساتھ اس کی بیٹی پیر محل سے آئی ہوگی۔ ان کے ناروا رویے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ چودھری حق نواز رضیہ کی آمد سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ منتظر تھا کہ بدری اسے خوشخبری سنائے، لیکن جب بدری کی جانب سے مکمل سکوت طاری رہا تو دوسرے دن چودھری نے اسے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ بدری، اس مرتبہ تمہاری جو بہن پیر محل سے آئی ہے اسے سلام کروانے ہمارے پاس نہیں لاؤ گے؟ چودھری کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں ہزاروں زہریلے سانپوں کی پھنکاریں تھیں۔ بدری لرز کر رہ گیا۔ چودھری صاحب، آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، اس مرتبہ تو حرام زادے مجھے مغالطہ ہوگا؟ چودھری حق نواز کو مغالطہ ہوگا؟ میں تو وہ شکرا ہوں جو فضا کو سونگھ کر شکار کی سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی چودھری صاحب۔ چودھری حق نواز ایک ظالم اور جابر چودھری تھا، اور اس حقیقت کو گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خونخوار لہجے میں بدری سے پوچھ رہا تھا، اپنی بہن کا تعارف کب کروا رہے ہو؟ جب حکم کریں چودھری صاحب، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آج رات ڈیرے پر پہنچا دو اسے۔ میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کی ضیافت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ بڑا خیال رکھتے ہیں وہ بھی میرا۔ میں ایسا ہی کروں گا سرکار۔ رجو آپ کے ڈیرے پر پہنچ جائے گی، میں ہاشو کو بھیج دوں گا۔ وہ کتنے بجے تک سو جاتی ہے؟ 10 بجے تک سو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاشو 12 بجے آئے گا۔ اس کے پاس سنگھانے والا رومال بھی ہوگا۔ کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا جناب۔ اب تم جاؤ اور رات کا انتظار کرو، اور زیادہ فکر نہ کرو، لڑکی صبح تمہیں واپس مل جائے گی، کہیں آگے بڑھا دینا۔ بدری منہ لٹکائے حویلی سے واپس چلا آیا۔ اسی رات پراسرار انداز میں رضیہ اور رجو کو چودھری حق نواز کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈیرے پر پہنچنے والی رضیہ کی زندگی کی وہ رات اتنی طویل ہو گئی کہ اسے سحر دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ بدری نے چودھری حق نواز کے خلاف جتنا کھلا ڈلا بیان دیا تھا اس میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ اول تو شیر محمد کی دہشت نے اس کا پتا پانی کر دیا تھا۔ دوسرے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطانی گواہ بننے کو تیار ہو جائے تو میں کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو۔ تیسری اور آخری وجہ یہ تھی کہ بدری چودھری کی بڑھتی ہوئی دست درازیوں سے عاجز آ چکا تھا۔ حق نواز کی حرص و ہوس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک جانب تو وہ بدری کی آمدنی کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتا تھا، اور دوسری طرف اس کے لائے ہوئے ہر دانے پر منہ مار کر اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ بدری اپنی کمزور حیثیت کے پیش نظر چودھری سے ٹکر لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ قانون پوری طرح اس کے ساتھ ہے تو وہ تعاون پر تیار ہو گیا۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی فدا حسین کو کیس کی نوعیت کے پیش نظر پوری صورتحال سمجھا کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساہیوال روانہ کر دیا تاکہ ہیڈ کوارٹر سے شہری حدود کے تمام تھانوں کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ جلد از جلد متوفیہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، جو تقریباً نصف ماہ قبل اچانک گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کچھ پرانے حسابات بھی چکانا تھے، اسی لیے میں نے اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ بدری وعدہ معاف گواہ بن کر اس کا کچا چٹھا کھول چکا ہے۔
میں نے چودھری پر یہی ظاہر کیا کہ میرا شک بدری اور ہاشو تک ہی محدود ہے۔ دراصل میں چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد ہی اسے چھاپنا چاہتا تھا، اور یہ دوسرے روز ہی ہو سکتا تھا کیونکہ فی الحال بروقت عدالت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بہادر علی اور نصف درجن آدمیوں کو ساتھ لیا اور فتح پور روانہ ہو گیا۔ اس وقت آہنی زیورات سے آراستہ بدری بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے بدری کی خانہ تلاشی لی اور اس کی نشاندہی پر متوفیہ کا سامان برآمد کر لیا۔ اکلوتی پوٹلی میں 2 جوڑے کپڑے اور ایڑی والے سینڈل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جسٹی ٹرنک میں ایک لیڈیز گھڑی، سونے کی انگوٹھی، طلائی بالیاں اور ساہیوال سے ملتان تک کا ایک ریلوے ٹکٹ بھی برآمد کر لیا۔ بدری نے شرافت سے اعتراف کر لیا کہ وہ تمام چیزیں متوفیہ رضیہ ہی کی تھیں جو اس نے رضیہ کو ہاشو کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں اور حوالدار وردی میں تھے۔ میں نے بدری کے گھر کی طرف جاتے ہوئے صرف حوالدار کو اپنے ساتھ رکھا تھا، باقی نصف درجن سادہ لباس اہلکاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ڈیرے کے چاروں اطراف پھیل جائیں اور ڈیرے سے باہر نکلنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیں۔ وہ تمام مسلح اہلکار تھے اور لڑائی بڑھائی کے ماہر بھی۔ یہاں پہنچتی ہی مخبر جھورے نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہاشو اس وقت ڈیرے پر ہی ہے۔ میں نے بدری کو حوالدار کے حوالے کیا، سادہ لباس اہلکاروں کو چوکس رہنے کی تاکید کی اور کانسٹیبل لیاقت علی کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبل کبڈی کا بڑا ستھرا کھلاڑی تھا۔ اچانک میری نظر ایک لمبے تڑنگے شخص پر پڑی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر تیزی سے ڈیرے کی پچھلی جانب بھاگا تھا۔ غالباً اس نے میری وردی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا عجلت میں لگ رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ ہاشو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑک دار آواز میں اسے للکارا، اوئے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ڈیوٹی ریوالور بھی نکال لیا۔ بھاگنے والے کے قدموں میں ذرا بھی سستی نہ آئی۔ اس نے میری دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل لیاقت علی فارم میں آ چکا تھا۔ اس نے مفروض شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک گونجدار بڑک ماری، ہلا اوئے جوانا، ہوشیار ہو جا۔ میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے اہلکار ہوشیار ہو جائیں۔ اس وقت تک مفرور ڈیرے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لیاقت علی نے اسے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ گرنے والا سنبھل کر اٹھا۔ لیاقت نے اچھل کر اس کی کمر میں کینچی ڈالنا چاہی، لیکن وہ دراز کا دیوزاد کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہاشم عرف ہاشو ہی تھا اور وہ بڑے جوڑ کا ایک مانا ہوا پہلوان تھا۔ ہاشو برق رفتاری سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نتیجے میں لیاقت علی چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہاشو نے ڈیرے کے باغ کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے قدموں میں فائر کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ اسی دوران میں سادہ لباس اہلکاروں نے اسے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ کانسٹیبل لیاقت علی بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اپنے داؤ کی ناکامی کا بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ ہاشو پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میں نے ہاشو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ وہ زخمی سانپ کی مانند پھنکارنے لگا، میری ہتھ کڑی کھول دے تھانے دار، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو جن کی اولاد، نہیں تو مار مار کر باندر بنا دوں گا۔ اوئے مامے خان، کیا نام ہے تمہارا؟ لیاقت علی نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ میرا نام ہاشو ہے۔ میں چودھری حق نواز کا خاص بندہ ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ تمہارے چودھری کی تو میں… لیاقت علی نے اسے ایک ناقابل اشاعت گالی دی۔ سارے انسان تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور تو چودھری کا بندہ ہے؟ او ملک صاحب، اس باگڑ بلے کا مطلب دوسرا ہے۔ وہ کیا بہادر علی؟ چودھری حق نواز اس کی گھر والی ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ سب لوگ کہکے لگا کر ہنس پڑے۔ گاؤں دیہات میں شوہر کو خاوند، خصم، گھر والا اور بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشو اپنی درگت اور گرفتاری پر تل ملا رہا تھا۔ حوالدار کے اس تبصرے پر اس نے مغالطات بکنا شروع کر دی۔ میں نے اس کی بکواس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے 2 ہٹے کٹے سپاہیوں کے حوالے کیا اور ڈیرے کی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک کمرے کی چھت کی کڑیوں میں سے مجھے ایک چھوٹی سی گٹھڑی مل گئی۔ میں نے فوراً گٹھڑی کو کھلوایا۔ اس میں ایک پھولدار سرخ قمیض، ایک سفید شلوار اور کالا دوپٹہ موجود تھا۔ یہی وہ لباس تھا جو ڈیرے پر پہنچنے سے قبل متوفیہ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی
کہ واردات کے سب سے بڑے ثبوت کو ضائع کرنے کے بجائے چھت میں چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی تھی۔ بہرحال حد سے زیادہ پر اعتماد مجرموں سے بعض اوقات ایسی حماقتیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم ڈیرے سے باہر نکلے تو چودھری حق نواز ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ چودھری کی CID خاصی فعال تھی۔ علاوہ ازیں میں نے ہاشو کو روکنے کے لیے جو فائر کیا تھا اس کی آواز بھی پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ چودھری کے پیچھے اس کے حواریوں کے ساتھ گاؤں کے کئی افراد بھی موجود تھے۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے چودھری کو دیکھا اور کہا، چودھری، میرے دونوں مطلوبہ بندے قانون کی حراست میں آ چکے ہیں۔ میں نے دونوں بندوں پر دانستہ زور دیا تھا تاکہ چودھری ہوشیار نہ ہو جائے۔ ملک جی، تم چودھری حق نواز کی قوت سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ کل تک یہ دونوں بندے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میں پہلی فرصت میں DC سے ملوں گا۔ تم DC کے پاس جاؤ یا گورنر کی خوشامد کرو۔ میں نے پکے ثبوت حاصل کر لیے ان دونوں کے خلاف۔ بدری کے گھر سے رضیہ اسی ڈیرے پر پہنچی تھی اور اس ڈیرے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں پھانسی کے پھندے پر لٹکیں گے۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ مجرموں کو عدالت سزا سناتی ہے، تھانے دار نہیں۔ میری بہت دور تک پہنچے بڑے بڑے ججوں سے میرے دوستانہ مراسم میں میں اپنے بندوں کی رہائی کے لیے قابل سے قابل وکیل کر سکتا ہوں۔ ویسے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ DC کے ایک دبکے پر تمہارا تھانہ ہل کر رہ جائے گا۔ تم اپنی وردی کی فکر کرو جو اب تب میں اترنے والی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا چودھری، میں نے کبھی قانون کی اس وردی پر مان نہیں کیا۔ عزت اور ذلت دینے والی خدا کی ذات ہے، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر وقت استعفیٰ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ DC کا ڈراوا کسی اور کو دینا۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، لے جاؤ میرے بندوں کو تھانے۔ میں ہاشو سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خلاف اصول بات تھی۔ میں چاہتا تو چودھری کی خواہش کو رد کر سکتا تھا، لیکن میں اسے مکمل اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ میں کل سے پہلے چودھری کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کر لو چودھری، ہو سکتا ہے یہ تمہاری اپنے پالتو کتے سے آخری ملاقات ہو۔ کیا تھانے میں پھانسی گھاٹ بھی بنوا لیا ہے تم نے؟ میرے تھانے کا ڈرائنگ روم کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں ہے چودھری۔ وہاں پہنچ کر تو بڑے بڑے سورماؤں کی چیں بول جاتی ہے۔ یہ تیرا ہاشو پہلوان تو ایک رگڑے کی مار ہے۔ وہ میرے انداز گفتگو پر سلگ کر رہ گیا، پھر مجھے نظر انداز کرتا ہوا ہاشو سے سرگوشی کرنے لگا۔ ہاشو میری جانب دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری اسے کون سی پٹی پڑھا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے تسلی دلاسا دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زبان نہ کھولے، وہ بہت جلد اسے چھڑا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم موضع فتح پور سے اپنے قصبے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے بدری کو واپس حوالات میں بھیج دیا۔ جب سے بدری نے تعاون شروع کیا تھا، میں نے اس کی بیوی اور نام نہاد ماں نذیرہ کو بھی اسی کی حوالات میں ڈلوا دیا تھا اور ان پر ہر قسم کے تشدد کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہاشو کو میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد، تمہارے لیے نئی خوراک آ گئی ہے، اب تو خوش ہونا۔ ست بسم اللہ ملک صاحب۔ شیر محمد ہاشو اکھاڑے کا مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن تھانے پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کو تھانے کے آداب سکھانا پڑیں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں پہلوان جی کے آرام کا خاص خیال رکھوں گا۔ یہ ہماری مہمان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں جی جان سے ان کی سیوا کروں گا۔ ہاشو ہماری بات چیت سے ہراساں نظر آ رہا تھا۔ شیر محمد نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو پہلوان جی، ذرا تھانے کے اکھاڑے کا بھی معائنہ کروا دوں، یہاں بڑے وکری ٹائپ کے دنگل ہوتے ہیں۔ میں نے گھر جانے سے پہلے تھانے کے عملے کو ہدایت کر دی کہ باہر کے کسی آدمی کو حوالاتیوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص طور پر ہاشو سے۔ چودھری یا اس کا کوئی ہرکارہ آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ دوسرے روز میں پوری تیاری کے ساتھ چودھری حق نواز کی حویلی پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ASI عبد الرحمن کے علاوہ 2 سینئر کانسٹیبل بھی تھے۔ جب چودھری کو پتہ چلا کہ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس وقت چودھری کا غیظ و غضب دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تھانے دارا، تم نے چودھری حق نواز کے قہر کو آواز دے کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، جو سچا حق نواز ہے۔ تمہارے جیسے چودھری حق نواز تو میرے موضوع میں رہتے ہیں۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والی کی زبان کو گدی سے کھنچوا دیا کرتا ہوں۔ تم 2 منٹ کے اندر نکل جاؤ یہاں سے۔
میں نے تم سے کہا تھا نا چودھری، میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا، اور تم کتنے بد لحاظ ہو کہ 2 منٹ میں نکل جانے کو کہہ رہے ہو۔ اوہو، تو تم سرچ وارنٹ کے ساتھ آئے ہو۔ میں اپنی تلاشی مکمل کر چکا ہوں چودھری، اب تمہاری ضرورت ہے، اور تمہاری گرفتاری کے لیے میرے پاس عدالت کا جاری کردہ وارنٹ موجود ہے۔ کہاں ہے؟ میں نے اپنی جیب سے گرفتاری کا وارنٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی چودراہٹ کو جو ابال آ گیا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کس سلسلے میں گرفتار کرنے آئے ہو مجھے؟ سلسلہ وہی پرانا ہے، مجھے متوفیہ رضیہ اور فرجو کے اصلی قاتل کی تلاش ہے۔ میرا اس قتل سے کیا تعلق؟ تعلق بھی پتہ چل جائے گا چودھری۔ یہ تعلق داری کی باتیں تمہاری حویلی کی بیٹھک میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمارے تھانے کا ڈرائنگ روم زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بدری اور ہاشو کو رضیہ کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً تم سے آپ پر اتر آیا تھا۔ میں نے رعب دار لہجے میں کہا، چودھری سیدھی طرح گرفتاری دے رہے ہو یا پورے پنڈ کے سامنے ذلیل ہو کر جانا چاہتے ہو؟ اس کے جاگیردارانہ خون نے تھوڑا سا جوش مارا اور وہ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی تڑیوں سے مروب نہ ہوا اور ایسائی سے کہا کہ فوراً چودھری کو ہتھ کڑی پہنا دے۔ چودھری خوشامد پر اتر آیا اور اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ 1 منٹ رک جائیں ملک صاحب۔ اب اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ تھانے دار کو صاحب کہنا کتنا ضروری ہے۔ 1 منٹ بس۔ تم نے سنا نہیں عبد الرحمن میں نے کیا کہا ہے؟ میری بات تو سنیں ملک صاحب، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بہت بڑے تھانے دار ہیں، چاہیں گے تو معاملہ اسی بیٹھک میں ختم ہو جائے گا، گرفتاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مثلاً تم میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اب جو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کان کھول کر سن لو حق نواز، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا، یہ میرے پیشے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ او دیکھو نا جی، مرنے والے تو مرتے ہی رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پولیس کی نوکری میں آخر آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ آپ جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ 10,000، 20,000۔ مجھے اس کی بے ہودگی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں پی گیا اور تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے تم رضیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا اور سنبھل کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، رضیہ کو تو میرا مطلب ہے، میں تو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کو پیشکش کر رہا تھا۔ وہ بے گھر بے سہارا لڑکی تھی، کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں اس کا، مٹی ڈالیں اس سارے معاملے پر۔ متوفیہ نہ تو بے گھر تھی اور نہ ہی بے سہارا، ہم نے اس کے والی وارث ڈھونڈ نکالے، کل تک وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور رہی بات مٹی ڈالنے کی تو مٹی اب تمہاری قبر پر ڈلے گی، اور تمہارے ساتھ ان دونوں کی قبروں پر بھی جنہوں نے اس حرمہ نصیب کی عصمت کو تار تار کیا تھا۔ وہ اچانک صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا، کمزور سے لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق نہیں تو پھر ڈرنا کیسا؟ تمہارے چہرے پر مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ قصہ مختصر، ہم اونچے شملے والے پھنے خان چودھری کو ہتھ کڑی پہنا کر تھانے لے آئے۔ چودھری نے اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں دی تھی، ہتھ کڑی پہننے سے پہلے اس نے بڑی فیل مچائی تھی، تاہم ان تفصیلات کا تذکرہ غیر ضروری ہے اور قارئین کے وقت کا ضیاع ہوگا۔ اسی روز مجھے ایک ضروری معاملے کے سلسلے میں میاں چنو جانا پڑ گیا، اس لیے ہاشو سے پوچھ گچھ نہ کر سکا۔ میں نے چودھری حق نواز کو حوالدار بہادر علی کی تحویل میں دیتے ہوئے تاکید کی، بہادر علی، یہ اپنے پنڈ کے بہت وڈے اور ٹہکے دار چودھری ہیں، انہیں پورے تسک و احتشام کے ساتھ 7 توپوں کی سلامی دو، باقی بات چیت میں کل کروں گا۔ 9 گرفتار شدگان کو جب تھانے میں لایا جاتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر انہیں پوچھ گچھ کے کمرے میں بچھی ہوئی چٹائی پر اوندا لٹا کر ان کی تشریف پر 7 چھتر رسید کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا استقبال 7 توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے۔ یہ نصف صدی پہلے کی باتیں، آج کل پولیس کی تفتیش میں تھوڑی بہت تبدیلی سننے میں آئی ہے۔ دوسرے روز میں سپہر کے وقت تھانے پہنچا تو 2 اہم خبریں میری منتظر تھیں۔ اول، ایس آئی فدا حسین ساہیوال سے سرخرو لوٹا تھا، متوفیہ رضیہ کے ورثاء کا پتہ چل گیا تھا۔ شہری حدود کے ایک تھانے میں متوفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ کوئی 18-19 روز پہلے درج کرائی گئی تھی۔ ساہیوال سے متوفیہ کا شوہر صفدر حسین اور بھائی شوکت علی بھی ایس آئی کے ساتھ ہی چلے آئے تھے۔
دوسری اہم اطلاع یہ تھی کہ حوالاتی ہاشو نے رضیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ واقعی چونکا دینے والی خبر تھی۔ میں نے فوراً ہاشو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی ہاشو پہلوان، تو تم نے قتل کیا تھا رضیہ کا؟ تھانے دار صاحب، جب سے آپ نے چودھری صاحب کو رضیہ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، اس وقت سے میرا ضمیر مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے، اس لیے میں نے سچ کا اقرار کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بے گناہ پھانسی چڑھے۔ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں نے اس کے گال پر ایک تمانچہ رسید کیا۔ جناب میں نے ایک اور تمانچہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا؟ تم اپنے چودھری کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہو۔ یہ پٹی تمہیں چودھری نے پڑھائی ہوگی اور ساتھ یہ بھی یقین دلایا ہوگا کہ وہ عدالت سے تمہاری ضمانت کروا لے گا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، بہادر علی، کیا ہاشو اور چودھری کو ایک ہی حوالات میں رکھا گیا؟ نہیں جناب، دونوں الگ الگ کمرے میں۔ مجھے شک ہے کہ ان دونوں کی گزشتہ رات بات چیت ہوئی ہے۔ فوراً تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ یس سر۔ بہادر علی سیلیوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ کیوں اور چودھری کے پٹھو، رات تمہاری ماں کے خصم نے کیا سبق پڑھایا ہے تمہیں؟ جناب چودھری صاحب نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو اپنے ضمیر کی آواز بکواس بند کر خبیث انسان۔ میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ اس وقت تمہارا ضمیر کس قبرستان میں سو رہا تھا جب آدھی رات کو تم بدری کے گھر سے رضیہ کو اٹھا کر چودھری کے ڈیرے پر لائے تھے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ مصنوعی ندامت چہرے پر سجا کر بولا۔ اس وقت میں شیطان کے قابو میں تھا۔ رضیہ کو رومال سنگھا کر ڈیرے پر لے آیا، پھر اسے برباد کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کرے مجھے جلد از جلد پھانسی ہو جائے۔ پھانسی تو ہوگی لیکن تمہارے چودھری کو، تمہیں نہیں۔ تم لمبی مدت کے لیے جیل جاؤ گے۔ چودھری کی وفاداری تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ اسی وقت حوالدار نے آ کر بتایا، ملک صاحب، ہمارے تھانے میں بھی ایک کانسٹیبل چودھری کا پٹھو نکل آیا ہے۔ تنویر احمد نے رات پچھلے پہر دونوں کی مختصر سی ملاقات کروائی تھی۔ ہمارے ملک کے دوسرے محکموں کی طرح پولیس میں بھی کالی بھیڑوں کی کمی نہیں ہے۔ تنویر احمد کانسٹیبل اس وقت کہاں ہے؟ جناب ابھی وہ تھانے میں نہیں ہے، وہ جیسے ہی آئے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ بہتر جناب۔ بدبودار لاش، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم اگر چاہو بھی تو قتل کا یہ الزام اپنے سر نہیں لے سکتے۔ تم نے ابھی بتایا کہ رضیہ کو برباد کرنے کے بعد تم نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو ہرگز یہ بیان نہ دیتے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات کھل چکی ہے کہ اس قیامت خیز رات میں متوفیہ 3 صفاک درندوں کی درندگی کا نشانہ بنی تھی اور اسی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس نے جان دے دی تھی۔ بتاؤ، اگر وہ درندہ تم ہی تھے تو باقی 2 شیطان کون تھے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ اگلے روز میں نے انہیں عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس دوران میں چودھری کو پتہ چل چکا تھا کہ بدری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، لیکن وہ خود گردن تک اپنے گناہ کی دلدل میں دھنس چکا تھا، اس لیے بدری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں ہاشو کی زبان بھی کھل گئی۔ اس نے نہ صرف بدری کے انکشافات کی تصدیق کر دی بلکہ چودھری کے دیگر 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان دونوں کا تعلق نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ سے تھا۔ 2 دن بعد ان دونوں رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاشو اس معاملے میں صرف اس حد تک ملوث تھا کہ اس نے رضیہ کو بدری کے گھر سے ڈیرے تک پہنچایا تھا، اور بعد ازاں جب متوفیہ ان حیوانوں کی ہوس کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو ہاشو نے اسے بہرحمی کے ساتھ برہنہ تن دریا برد کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر عورت کی بربادی میں کسی مرد کا ہاتھ، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کامیاب افراد کی زندگی میں دوسروں کے مثبت تعاون کے علاوہ ان کی ذاتی لیاقتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر افراد کی تباہی و بربادی کا دار و مدار دوسروں کے منفی کردار کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حماقتوں پر بھی ہوتا ہے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ گرم دودھ کا چھالا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر چھاچھ اپنی ٹھنڈک سے بے خبری میں جو چھالا ڈالتی ہے اس کی سوختی قلب و روح کا آزار بن جاتی ہے۔ رضیہ اور فرجو دودھ کی جلی ہوئی تھی، لیکن بے خبری میں
چھاچھ کو پھونکنا بھول گئی اور نذیرہ کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ نذیرہ نے اپنی مصنوعی محبت کا مرہم رضیہ کے زخموں پر رکھ کر اس کے اندرون کو آبلہ زار بنا دیا۔ میں نے چالان اتنا مضبوط تیار کیا تھا کہ چودھری اینڈ کمپنی کی بریت کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ پھر بدری اور ہاشو کے بیانات سراسر ان کے خلاف جاتے تھے۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ابتدائی چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے ہاشو اور بدری وغیرہ کو معمولی سزائیں سنا دی تھیں۔ البتہ 2 سال بعد سیشن کورٹ نے چودھری حق نواز، رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو سزائے موت سنا دی۔ چودھری نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے ان تینوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ چودھری حق نواز اور اس کے دوستوں کا یہ کوئی پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عرصے سے اسی نوعیت کے اور دوسری اقسام کے جرائم کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہی بات ہے کہ اللہ کی رسی جتنی دراز ہے، اس کی پکڑ اور جکڑ اتنی ہی مضبوط اور فیصلہ کن ہے۔ دست قدرت کی گرفت میں جس کی گردن آن پھنستی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ قانون قدرت کے ساتھ کھل کھلا کر مذاق کرنے والے دیدہ دلیروں کا انجام ایسا ہی حسرتناک اور بھیانک ہوا کرتا ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔